बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दर्शकबिन तब हेर्दै हुनुहुन्छ जी नेपाल 4K टेलिभिजन। मुस्लिम समुदायको धर्म, सांस्कृतिक वेशभूषा, रीतिरिवाज तथा हिजो र आजको सामाजिक वातावरणसँग जोडिएको कार्यक्रम पैगामे मुस्लिम लिएर म प्रस्तोता मोहम्मद जियाउल हक उपस्थित भएको छु। यो कार्यक्रम विभिन्न भाषाभाषीलाई मध्यनजर गर्दै नेपाली र हिन्दीमा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम हो। यसै सिलसिलामा आज हामीले आफ्नो स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ मुफ्ती जाफर रजा मिसबाही साहबलाई। उहाँ नाज़िमे आला जामा मस्जिदका हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। खुश आमदीद कहते हैं आपको। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ियाउल भाई आपका। और खैर हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआए शुमा शामिल हैं, अल्लाह का फजल उसका एहसान है। माशाअल्लाह। मुफ्ती साहब, आज जो हमारा मौजू है तो एक ऐसे अजीम शख्सियत के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे जो हिंदुस्तान के बरेली शहर के माने जाने सच्चे पक्के आशिक रसूल, जी जी, जिसको इमाम अहमद रज़ा खान, सुभान अल्लाह, इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिद दीन मिल्लत, परवाने शम्म रिसालत, हामी सुन्नत, महय्य बिदअत, तमाम अलक़ाबात से नवाजा जाता है उनको। जी जी। तो उस इमाम के हवाले से, क्योंकि आने वाला 25 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र को जी जी उर्स मनाया जाता है, तो दुनिया भर से लोग जाते हैं वहाँ पे, अपनी अक़ीदतमंदाना तरीके से वहाँ पे हाज़िरी भी देते हैं और इल्मी मेयार से लोगों को रहनुमाई भी मिलती है हर एक चीज़ से। तो इनके एक ज़िंदगी की सीरत मुबारक के बारे में हम अपने नाज़रीन को कुछ बताने की कोशिश करेंगे। आज का मौजू हमारा यही है। हम मौजू की तरफ चलते हैं। मुफ्ती साहब, सबसे पहले हमारे नाज़रीन को ये बता दें कि आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह की पैदाइश और बचपने की कुछ हालात हमारे नाज़रीन को बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ ज़ियाउल भाई आपका और जी नेपाल टीवी का कि आपने मुझे इस फ़कीर को इस लायक समझा कि ऐसी शख्सियत, अदीम शख्सियत, जिसको आज दुनिया इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, आलिम शरीयत, माही बिदअत, हामी सुन्नत, हुज़ूर सैयदना अशाह अल हाफ़िज़ अल क़ारी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमत व रिज़वान के नाम से जानती और पहचानती है, कि उनकी सीरत पर आपने मुझे मदऊ किया। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आपने मुझसे जो अभी सवाल किया है कि हुज़ूर आला हज़रत की पैदाइश और उनके कुछ बचपने के हालात बयान कीजिए, तो ज़ियाउल भाई मैं बताऊँ, हुज़ूर आला हज़रत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमत व रिज़वान हिंदुस्तान की सरज़मीन सूबा यूपी, ज़िला बरेली, मोहल्ला जसोली में 10 शव्वालुल मुकर्रम 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई। आप हज़रत रईसुल मुतकल्लिमीन हज़रत अल्लामा नकी अली ख़ान साहब के शहज़ादे और अल्लामा रज़ा अली ख़ान साहब के पोते हैं। आपका बचपने का नाम जो था, तारीख़ी नाम जो है वो मुख्तार रखा गया, अल मुख्तार, और आपके दादा जान रज़ा अली ख़ान आपको अहमद रज़ा ख़ान के नाम से जानते थे। हुज़ूर इमाम अहमद रज़ा ख़ान एक ऐसी फ़र्द वाहिद शख्सियत हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको हर चीज़ से नवाजा था। जी, आपको इतनी जहानत अता फरमाई थी रब्बे पाक ने कि आप 4 साल की उम्र में मुकम्मल तौर से अरबी बोलना सीख गए थे, जबकि 4 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है। मुकम्मल तौर से आपने नाज़राए कुरान मुकम्मल किया। फिर उसके बाद आपने 6 साल की उम्र में आपने पहली मरतबा बड़े बड़े उलमा और फ़ुक़हा के दरमियान ऐसी तकरीर, अरबी ज़बान में तकरीर फरमाई मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम पर। ये 6 साल की उम्र की बात बता रहा हूँ मैं आपको। और फिर आप आगे बढ़ें, 8 साल की उम्र में आपने एक शरह अरबी में लिखी, हिदायतुन नूह जिसका नाम है, उसकी शरह आपने लिखी। तो बड़े बड़े फ़ुक़हा, उलमा दांतों तले उंगली दबा गए कि इतना छोटा बच्चा और इतनी सारी सलाहियतों का मालिक, लियाकत का मालिक, अल्लाह अकबर। अच्छा, आपका जहन अल्लाह ताला ने इल्म दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए कुशादा फरमा दिया। आप रदी अल्लाह ताला अन्हो बचपन ही से बहुत ज़हीन भी थे, फ़तीन भी थे, और आप रदी अल्लाह ताला अन्हो का तक़वा का आलम ये था कि बचपन के ज़माने में जब आपने पहला रोज़ा रखा तो आपके वालिद मोहतरम, जब दोपहर का वक्त आया तो आपके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं, अजीब सा माहौल हो गया, गर्मी के सख्त दिन चल रहे थे। तो आपके वालिद मोहतरम आपको रूम में लेकर के आए और लाने के बाद किवाड़ बंद कर दी, दरवाज़ा बंद किया और उसके बाद कहा, बेटे ये फिरीनी है, इसको खा लो, और यहाँ कोई नहीं देख रहा है, मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया है।
تب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہنے لگے ابا جی کیا خیال ہے اس رب کے بارے میں جی جو چھپی چیزوں کو بھی دیکھتا ہے اور ڈھکی چیزوں کو بھی دیکھتا ہے. آپ کے والد صاحب نے آپ کو گلے سے لگایا کہ بیٹے بس میں آپ کا امتحان لے رہا تھا. تو یہ آپ کے بچپنے کے زہد و تقوی کا عالم ہے. اور آپ دیکھیں جب آپ کی عمر 13 سال 10 مہینے 4 دن کی ہوئی تو آپ مکمل طور سے درس نظامی حاصل کر چکے تھے, یعنی جو مولویت کا پورا کورس ہوتا ہے مکمل حاصل کر چکے تھے. اس کے بعد آپ نے پھر 14 سال سے کم عمر میں رضاعت کے متعلق آپ نے پہلا فتویٰ لکھا, جس کے صلے میں آپ کے والد ماجد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فتوے کو آپ کے دیکھا اور دیکھنے کے بعد انعام سے نوازا. 5 روپے بھی اس ٹائم بہت ہوتے تھے, 5 روپے کے انعام سے نوازا اور اسی دن سے آپ کو اجازت دے دی کہ آپ فتویٰ نویسی کر سکتے ہیں. اور آپ نے 50 سال سے زائد فتویٰ نویسی کا کام انجام دیا. یہ آپ کے بچپنے کا عالم ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز سے نوازا تھا, اور آپ ایسے خاندان میں ہی پیدا ہوئے تھے کہ بس کیا کہنا, علمی معیار. آپ کے دادا بھی عالم, آپ کے والد رئیس المتکلمین, خود آپ اعلیٰ حضرت, اور پھر آپ کی نسلیں در نسل علم تاج الشریعہ ہیں, حضور حجت الاسلام, حضور مفتی اعظم ہند, سبحان اللہ, یہ سارے علمی گھرانہ ہیں. جی ماشاء اللہ. تو اب کیا ہی کہنے, تو کیا یہ حفظ بعد میں کیا آپ نے؟ آپ کے حفظ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے حفظ نہیں کیا تھا, لیکن ایک بندے نے آپ کو حافظ صاحب کے نام سے لکھ دیا تھا, ایک خط میں لکھا تھا حافظ صاحب. آپ تھے تو نہیں, تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے حافظ نہ بولا کرو, بلکہ آپ نے اس کی بات کو رکھتے ہوئے روزانہ ایک پارہ حفظ کر کے اور 1 مہینے میں آپ حافظ قرآن بن گئے تھے. سبحان اللہ, تقوی کا عالم دیکھیے. جی اور تقوی, آپ کے تقوی کا عالم تو یہ تھا کہ آپ بچپنے کے عالم میں جب اپنے گھر سے گزرے نا, تو محلہ سودا گران کی گلی سے جب گزر رہے تھے تو کچھ طوائف عورتیں جو نکل کے آ رہی تھیں, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو دیکھا, بچپنے کا یہ عالم ہے, آپ نے دیکھا تو آپ لمبا سا کرتا پہنے ہوئے تھے, اپنے کرتے کو منہ پہ ڈھانپ لیا. اب جب منہ پہ ڈھانپا تو نیچے کا سطر کھل گیا. عورتوں نے مسکرا کر کے کہا کہ اچھے میاں آپ نے اوپر کا تو مطلب آنکھیں تو ڈھانپ لی لیکن سطر کھول دیا, یہ کیا بات ہے؟ آپ نے ایسا پوائنٹ کا جملہ دیا تھا ان کو, یہ جملہ دیا تھا کہ آنکھیں دیکھتی ہیں, دل میں خیال آتا ہے, تب شرم گاہ گناہ کرتی ہے. بے شک. آنکھیں ہی چھپا لوں گا تو یہ خیالات ہی نہیں آئیں گے. عورتیں لاجواب ہو گئی تھیں. پھر بعد میں سوال ہوا تھا کہ آپ چاہتے تو ہاتھ سے ڈھک لیتے, تو کہا اگر ہاتھ سے ڈھک لیتے تو پھر عورتوں کو یہ جواب کیسے مل پاتا. تو یہ آپ کے بچپنے کے تقوی کا عالم ہے. ماشاءاللہ, کیا کہنے. جیسے یہ تو بچپنے کے حالات تو ماشاءاللہ آپ نے وضاحت کری دی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو عشق رسول میں جو ڈوب کر کے جو آپ کہتے ہیں نا کہ کچھ ذہن میں نہیں آ رہا ہے, فنا فی الرسول کیسے, جی جو اپنے آپ کو فنا کر دے عشق میں. تو اب آپ نے جو عشق رسول میں ایک دم ڈوب کر کے جو اشعار شاعری وغیرہ لکھے اور عشق رسول میں جو بھی کلامات وغیرہ لکھے, اس کے حوالے سے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو, کیونکہ تمام لوگ یہ اسی معاشرے میں نعت خوانی کے شکل میں اور بھی تمام کتنے اشعار ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس دور میں جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے گستاخیاں کی جا رہی تھی, تو آپ نے کہا تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, سبحان اللہ, سبحان تیرے میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے. اس طریقے سے جو ایک شاعری کا ایک جو معیار ہے, تو اس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو کچھ روشنی ڈال دیں. دیکھیے ضیاء بھائی, آپ نے بہت اچھا موضوع چھیڑا ہے کہ حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے اندر ایسا عشق رسول کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہوا تھا. آپ کا ایک شعر جو بہت پیارا ہے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ, روز فضوں کرے خدا, جس کو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. آپ اعلیٰ حضرت کی شاعری کو پڑھیں گے تب آپ کو پتہ لگے گا کسی نہ کسی آیت کی تفسیر ہوتی ہے یا کسی نہ کسی حدیث کی ترجمانی ہوتی ہے. آپ نے بولا جیسے تو زندہ ہے واللہ, جب لوگ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مردہ مٹی میں کہہ کر مرنے والا کہہ رہے تھے, مر کر مٹی میں مل گئے, تب اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھا کر کے لکھا تھا تو زندہ ہے واللہ, اور اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے کہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والی. جب تمام طریقے سے لوگوں نے علم غیب پر اعتراض کیا, تب اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. جب لوگوں نے اور تیر چلائے کہ مصطفیٰ کچھ نہیں دے سکتے, تب میرے آقا اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا تھا, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. جب لوگوں نے جوت و سخا پر اعتراض کیا, تب اعلیٰ حضرت نے کہا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. جب لوگوں نے اور میرے کریم مصطفیٰ کی شفاعت پر اعتراض کیا, تب اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور لکھ دیا واہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ ہوا, قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ ہوا. بس چند منٹ میں اپنی بات کو کہہ دوں تو بے جا نہ ہوگا کہ اعلیٰ حضرت کے اگر کسی بھی شعر کو اٹھائیں گے
تو آپ کو پتہ لگا کسی نہ کسی حدیث کی ترجمانی ہوتی ہے. جیسے آپ اس کو دیکھ لیں, ایک بار مدینہ پاک میں قحط سالی پڑ گئی, صحابہ اکرام بڑا پریشان ہوئے اور چرند پرند پریشان ہو گئے, کھیت کھلیان سارے سوکھ گئے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے, ایک صحابی کھڑے ہوئے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کرم فرمائے. کیا ہوا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سب طرف قحط سالی پڑ گئی ہے, چرند پرند پریشان ہیں, پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے, حضور کرم فرما دیں. میرے کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند فرمایا, اور جیسے ہی بلند فرمایا تو گویا کہ میں اپنے عشق میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے ہی میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو جب ہتھیلیوں کو آسمان کی طرف بلند فرمایا تو گویا کہ آسمانوں کو اطلاع ہو گئی کہ آ جاؤ محبوب کی ہتھیلیوں کا دیدار کرنے. تمام بادل امٹ کر کے آئے اور کالی گھٹائیں چھا گئی, بارش ہوتی رہی, ایک ہفتہ, 2 ہفتہ, 1 دن, 2 دن, 4 دن, پورے 7 دن تک لگاتار بارش ہوتی رہی. اگلا جمعہ آیا تب وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر خطبہ دے رہے ہیں, لگاتار 8 دن بارش ہوگی, جل تھل میدان بھر گیا. وہی صحابی پھر کھڑے ہوئے, حضور کرم فرمائیں. کیا ہوا؟ کہا حضور بارش بہت ہو گئی, اب روکنے کی دعا کر دیں. میرے آقا نے پھر ہاتھوں کو ہتھیلیوں کو اٹھایا, گویا کہ اب مصطفیٰ نے اجازت دے دی, بادلو اب تم نے بہت دیدار کر لیا, اب چلے جاؤ. تب فرمانے لگے, صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مدینے میں نہ ہو, ارد گرد ہو جائے. میرے آقا نے فرمایا اللہم ہوا علینا ولا علینا, یا اللہ مدینے میں نہ ہو, ارد گرد ہوتی رہے. صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مدینے میں بارش نہیں ہوتی تھی, آقا کا معجزہ یہ ہے ارد گرد بارش ہوتی. اس حدیث کو جب اعلیٰ حضرت کی نظر پڑی تب میرے امام نے فرمایا کہ جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے, صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے. مزدباد اے عاصی و شافع شہ ابرار ہے, تہنیت اے مجرم و ذات خدا غفار ہے. یہ اعلیٰ حضرت کی کوئی بھی آپ لے لیں, لوگوں نے درود و سلام پر اعتراض کیا تھا تو میرے رضا نے کہا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. درود پر اعتراض کیا تو کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں. یہ عشق رسول کی برکت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ. اچھا یہ اعلیٰ حضرت کو جو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, میں تو یہ کہتا ہوں کہ کریم نبی کی بارگاہ میں آپ چھوٹا سا نذرانہ پیش کرتے ہیں تو ادھر سے پلٹ کر بڑا آتا ہے. میرے رضا نے فرمایا تھا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے والا و اعلیٰ ہمارا نبی. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ کہا سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی. تو اب تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گنبد خضرا سے آواز آتی ہے احمد رضا تو نے بریلی میں بیٹھ کر کے مجھے اعلیٰ کہا ہے, لے ہم نے تجھے زمانے کے لیے اعلیٰ بنا دیا. جی ماشاءاللہ. ایک ذہن میں اور بھی بات آ گئی کہ جب اس وقت میں لوگ ابتدا انتہا کی بات کر رہے تھے تب اعلیٰ حضرت نے کہا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری, ہاں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. بس جب لوگ طریقے سے مطلب آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف میں عیب جوئی کر رہے تھے, عیب نکال رہے تھے, پیٹھ پیچھے کا نہیں دیکھ پاتے ہیں, کسی کی مدد نہیں کر پاتے ہیں, اور پھر مطلب بری طریقے سے عیب جوئی کر رہے تھے, تبھی اعلیٰ حضرت نے یہ پوری نعت لکھی تھی, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں. یا رسول اللہ کیا کیا کہوں میں آپ کو. فرماتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. عیب تناہی مطلب جس میں کوئی عیب برابر جس کو کہا جائے گی تعریف, ہاں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, حیران ہوں میں کیا کیا کہوں. لیکن بعد میں کہتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. ماشاءاللہ کیا کہیں. اب جیسے یہ عشق رسول کی تو بات ہو گئی, اب جیسے عشق رسول, عشق پنجتن, عشق اہل بیت, عشق آل رسول, جی تو اب اس سے ہی ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اس کو بھی تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو جو آپ کو اہل بیت اطہار سے رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے جو محبتیں تھیں, جو آل رسول ایک واقعہ شاید ابھی ہمارے آگے بھی آئے گا, سیدنا آل رسول مہروی کا بھی واقعہ ہے, آپ کا پالکی اٹھانا اور بھی تمام ایسے واقعات ملتے ہیں ہمیں. تو یہ محبت کے بارے میں تھوڑا سا وضاحت کر دیں, جو اہل بیت اطہار سے جو آپ کی کوٹ کوٹ کر جو محبتیں بھری تھی. جی میں جو کہوں تو صرف ایک ہی شعر میں اعلیٰ حضرت کا پڑھوں گا, حالانکہ جیسی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار اور صحابہ اکرام کی تعریف کی ہے, ایسی کبھی آج تک کسی نے نہیں کی. بس ایک ہی شعر لوگوں پر بھاری پڑتا ہے, اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. اعلیٰ حضرت نے گویا کہ اس حدیث کی ترجمانی کر دی. نبی نے فرمایا لوگو میں تم کو 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں, ایک میری اہل بیت کا دامن تھام لینا, ایک قرآن کریم کو. تو گویا کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. آپ کو اہل بیت کو بھی ساتھ رکھنا ہے اور جو ہے کیا ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی دامن کو تھامنا ہے. اگر کوئی چاہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی شان میں گستاخی کرے اور پھر اہل بیت سے محبت کرے تو وہ سچا نہیں ہو سکتا. وہ سچا نہیں ہو سکتا. سچا وہی ہے جو صحابہ اکرام کی بھی تعظیم کرے اور اہل بیت اکرام کی بھی
تعظیم کرے. تیری نسل پاک میں ہیں, بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. ایسا کوئی شعر تو لا کر کے دکھائے. ماشاءاللہ, وہ تو آپ سے آل رسول جو اس دور میں موجود تھے, باحیات تھے, جی جی, یہاں تک کہ آل رسولوں نے آپ پر ناز کیا. جی جی, آل رسول, آپ کے پیر صاحب کا نام آل رسول ہے. اور جتنے بھی سید زادے ہیں, خان زادہ, کہ عشق اہل مصطفیٰ کا یہ اعجاز تو دیکھیے. نظمی میاں فرماتے ہیں, جو خود آل رسول ہیں, سید زادے ہیں, پکے سید ہیں, فرماتے ہیں عشق مصطفیٰ کا نظمی اعجاز تو دیکھیے, خان زادہ سیدوں کا اعلیٰ حضرت ہو گئے. سبحان اللہ. اب دیکھیں, یہ تو بس تو کمال کی بات. آپ کے علمی مقام کے بارے میں تھوڑا سا. علمی مقام ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا, کیونکہ اسی کی ضرورت ہے. علم سے ہم لوگ بہت پیچھے ہیں. اور اعلیٰ حضرت کے اگر علمی مقام کو دیکھا جائے تو آپ کتنے علوم پر ماہر تھے. اچھا, ماہر وہی ہوتا ہے, ایک تو یہ تھا جان لینا, اور ایک ہوتا ہے کسی چیز میں ماہر ہو جانا, جس کو ہم ملکہ بھی بولتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت کو کتنے علوم پر مہارت حاصل تھی. حضرت جی, میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ایک پہلی جب تحقیق کی گئی تو بتایا تھا کہ 50 علوم پر اعلیٰ حضرت کو مہارت حاصل ہے. یہ پہلی تحقیق ہے. جب دوبارہ پھر تحقیق کی گئی تو کسی نے کہا کہ 50 نہیں بلکہ 71 علوم پر آپ کو مہارت حاصل ہے. تو پھر جب تیسری بار پھر تحقیق کی گئی, تیسری مرتبہ, تو کہا نہیں 71 نہیں بلکہ 105 علوم پر آپ کو مہارت حاصل ہے. جب پھر چوتھا کر کے تحقیق کی گئی تو کہا 105 نہیں بلکہ 150 علوم سے زیادہ علوم پر آپ کو مہارت حاصل ہے. اور ابھی بھی اس پر ریسرچ چل رہی ہے کہ اعلیٰ حضرت کتنے علوم پر ماہر تھے. علم ریاضی ہو, علم میتھ ہو, علم منطق ہو, علم فلسفہ ہو, علم نحو, علم صرف ہو, علم حدیث ہو, علم تفسیر ہو, تمام علوم کے آپ ماہر تھے. جس بھی میدان میں آپ لے لیں اعلیٰ حضرت ماہر تھے. اور میں اپنے ناظرین کے لیے ایک بات پیش کر دوں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دو باتیں میں پیش کروں گا جس سے ان کو یاد بھی رہے اور مطلب سن کر کے خوشی بھی ہو. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتے ہیں کہ جب اعلیٰ حضرت قدم اٹھاتے ہیں تو بیان فرماتے ہیں کہ فقیر کے مطالعے میں 50 احادیث کی کتابیں ہمہ وقت مطالعے میں رہتی ہیں. سبحان اللہ. 50 کتابیں احادیث کے مطالعے میں رہتی ہیں. جب اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا ہے سجدہ تعظیمی پر تو پوری ایک کتاب لکھ دی, اور اس کتاب کے اندر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 احادیث مبارکہ پیش کی. آپ دیکھیں تو صحیح, جب لوگوں نے کہا کہ نبی دافع بلا نہیں ہے, تب آپ نے الامن والعلا لکھی فی رد دافع البلا. جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھی تو آپ نے اس کے اندر 300 احادیث جمع فرمائی. ماشاءاللہ, یہ آپ کا علمی جھلک ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی جھلک ہے. اب آگے چلیں آپ, جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افضل الرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب کتاب لکھی, قلم اٹھایا ہے, تو 100 حدیث مبارک اس میں جمع فرما دی ہیں. آپ نے حقوق والدین پر جب قلم اٹھایا ہے تو 91 حدیث اس میں جمع کر دی ہیں. آپ نے سماع موتیٰ پر جب قلم اٹھایا ہے کہ مردے سن سکتے ہیں, تو اس میں 70 سے زائد احادیث بیان کی ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شفاعت مصطفیٰ پر قلم اٹھایا ہے تو پھر آپ نے 40 سے زیادہ احادیث میں بیان کر دی ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب داڑھی کی فضیلت پر قلم اٹھایا ہے تو آپ نے 56 سے زیادہ احادیث اس میں بیان فرما دی ہیں. آپ دیکھیں تو صحیح, اور یہ تو ایک صرف حدیث بیان کر. اس سے زیادہ کمال کی بات حضرت جی یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایک حدیث کے حوالے کے ساتھ یہ حدیث کس چیز سے لی گئی. آپ یہی حدیث دیکھ لیں کہ اولیاء اکرام خوبصورت چہرے والے, یعنی اولیاء اکرام سے اپنی حاجتیں طلب کیا کرو. تو اس حدیث کو جب اعلیٰ حضرت نے دیکھا تو اس پر 9 طرق بیان کیے ہیں. 9 صحابہ اکرام سے روایت کیا ہے اور 34 کتابوں کا آپ نے حوالہ دیا ہے. رضا فاؤنڈیشن کے ایک عالم صاحب سے جب کسی کی ملاقات ہوئی مولانا صاحب کی, تو مولانا صاحب نے پوچھا کہ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جو حوالہ دیا ہو وہ آپ کو کتابوں میں نہ ملا ہو. تو وہ عالم صاحب کہتے ہیں حضرت جی اعلیٰ حضرت کی کتابوں کے حوالے سے تو ہمیں یہ پتہ لگا ہے یہ کتاب بھی حدیث پاک کی ہے, ہم تو جانتے بھی نہیں تھے. فرماتے ہیں کہ ہم فتاوی رضویہ کی تسہیل و تخریج کرتے ٹائم ہم کو پتہ لگا ہے کہ فلاں کتاب بھی حدیث پاک کی ہے, فلاں کتاب بھی حدیث پاک کی. میں آپ کو بس گوش گزار 2 بات کر دوں کہ جب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث جو اس کو آپ نے سنا ہوگا کہ جس گھر میں کتا ہوگا یا جاندار کی تصویر ہوگی تو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اعلیٰ حضرت نے اس کو 10 صحابہ اکرام سے روایت کیا, یعنی 10 طرق سے روایت کیا ہے اور 40 کتابوں کے حوالے دیے. آپ کو ایک اور حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ جو بندہ ایک مرتبہ قرآن شریف, ایک مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ لیتا ہے تو تہائی قرآن شریف کا ثواب ملتا ہے. اعلیٰ حضرت نے اس پر قلم اٹھایا ہے تو 10 صحابہ اکرام 15 صحابہ اکرام سے جو ہے کیا روایت کی ہے, اور آپ نے 34 احادیث کی کتابوں کے حوالے دیے ہیں. ایک حدیث میں اور آپ کو شاید اس میں تھوڑا سا اور توجہ آپ کی زیادہ رہتی ہے جوال بھائی, میں سمجھتا ہوں کہ ایک حدیث پاک جو ہے جو آپ نے لوگوں کے سنی ہوگی یا مطلب دیکھتے ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا اے علی تیری نسبت مجھ سے ایسی ہے جیسے حضرت ہارون کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی, لیکن پر میرے بعد کوئی نبی نہیں, میرے نہیں. اعلیٰ حضرت نے اس حدیث پاک کو جب اپنی کتاب میں نقل کیا ہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
14 صحابہ اکرام سے روایت کیا ہے اور 18 سے زیادہ کتاب میں حدیثوں کے حوالے دیے، حدیث کی کتابوں کے حوالے دیے۔ خیر یہ تو ہمارے ناظرین تک شاید یہ یاد رہے نہ رہے، لیکن اگر جو باہری طور پہ دیکھ لیا جائے تو ایک مثال جو لیا جائے جیسے ترجمہ کنز الایمان، تنظیمہ کنز الایمان فتاوی ہے، رضویہ۔ اب وہی میں بتا رہا ہوں، اگر ہر ایک چیز پر دیکھا جائے تو آپ دیکھیں جو لوگوں کے ہر ایک شمار چیز میں پر ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جس پر بھی قلم اٹھایا ہر ایک چیز پر اگر دیکھا جائے تو آپ موٹی سی مثال یہی لے لیں، علم غیب مصطفیٰ پر اٹھایا تو 8 گھنٹے میں الدولۃ المکیہ لکھ دی، مکہ شریف میں بیٹھ کر کے، وہاں کے علماء اکرام نے آپ کی تعظیم کی۔ اب آپ اپنے ہندوستان میں آ جائیں، فتاوی رضویہ، ایک ایک چیز میں آپ نور العزا اٹھا لیں، آپ ہدایہ اٹھا لیں، آپ کنز اٹھا لیں، آپ بہار شریعت اٹھا لیں، یہ تو خیر اردو کی کتاب ہے، اس کو ہر کوئی پڑھتا ہے۔ اس میں جس پانیوں سے وضو ہو سکتا ہے، پانیوں کی جس قسمیں گنائی ہیں وہ 2 نہیں تو 4، 4 نہیں تو 6، 6 نہیں تو 10 اور بس۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے جب اس پر قلم اٹھایا ہے تو فتاوی رضویہ کی جلد اٹھا کر کے دیکھیں، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے پانی کو پانی پانی کر دیا کہ اعلیٰ حضرت بیان فرماتے ہیں وہ 150 سے زیادہ پانی ہیں جس سے وضو ہو سکتا ہے، سبحان اللہ، اور 150 سے زیادہ پانی ایسے ہیں جس سے وضو نہیں ہو سکتا ہے۔ تیمم کی بات کریں آپ تو 250 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تیمم کرنا جائز ہے۔ یہ میرے رضا ہے، یہ میرے رضا کی علمی جھلک ہے۔ آگے بھی بڑھتے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ساتھ اخلاق اور پیار کیسا تھا، تھوڑا سے ہمارے ناظرین کو سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یہ آپ نے بہت اچھا، ہمارے اندر بھی کچھ پیوست ہو کہ جی جی دیکھیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں اتنے بڑے عالم تھے، اتنے بڑے فاضل تھے، مصطفیٰ کی امت سے پیار تو ایسا، آل رسول سے پیار آپ نے پالکی والا واقعہ سب نے سنا ہی ہے۔ پالکی والے واقعے کو سسٹم ایسے ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت کو پالکی پہ سوار ہوتے سیدوں کی خوشبو آ گئی، آپ نے پالکی رکوائی، کہا کہ بھائی بتاؤ تم میں سے کوئی سید زادہ بھی ہے؟ کوئی نہیں بولا۔ ایک جو پالکی اٹھانے والے تھے وہ کہنے لگے حضور مزدور سے تو مزدوری لی جاتی ہے، ذات نہیں پوچھی جاتی۔ آپ نے کہا نہیں، آپ بتاؤ کون ہے؟ تو کہا میں تو مزدور، مطلب مزدوری لی جاتی ہے، ذات نہیں پوچھی جاتی۔ اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے وقت کے عالم مجدد، آپ نے اپنی پگڑی اتار کر کے ان کے قدموں میں رکھ دی کہ مجھے معاف کر دیں۔ یہ آل رسول سے محبت ہے، آپ کی آل رسول سے، کہ مجھے معاف کر دیں۔ کل قیامت میں اگر آپ کے نانا جان نے مجھ سے سوال کر دیا احمد رضا تو نے میری آل پر سواری کی تھی، بتاؤ میں کیا جواب دوں؟ اتنے بڑے سارے لوگ رو رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا نہیں، ایسے نہیں مانوں گا کہ آپ نے معاف کر دیا، بلکہ اعلیٰ حضرت نے خود ان کو پالکی میں بٹھایا اور اتنے زمانے کا مجدد نے اپنے کاندھوں پر پالکی رکھ کر کے ان کو جہاں سے لائے تھے وہاں پر چھوڑ کے، 1 لاکھ کا شاکار، یہ شاکار ہے۔ اچھا، اور جب آپ مرید ہونے کے لیے گئے تھے سیدنا سرکار آل رسول مہراروی سے جب گئے تھے تو حضرت سیدنا سرکار آل رسول مہراروی فرماتے ہیں کہ میں بڑی فکر میں رہتا تھا، یار میں قیامت میں اگر مجھ سے اللہ نے پوچھ لیا کہ میں کیا لے کر کے آیا ہوں تو میں کیا جواب دوں گا، لیکن جب احمد رضا میرے سلسلے میں داخل ہو گئے تو میں نے ان کو مرید کر دیا، یہ ٹینشن میری ختم ہو گئی، یہ فکر میری ختم ہو گئی ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا نہیں کہ روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا بول آل رسول تو لایا کیا، عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا، یا خدا یہ امانت سلامت رہے۔ آل رسول فرماتے میں تو کہہ دوں گا یا اللہ میں احمد رضا کو لایا ہوں، یہی میری جمع پونجی ہے، یہ ہے۔ ماشاءاللہ، جیسے وقت کے اختتام پہ ہم لوگ ہیں، ایک دم وقت نکلتا جا رہا ہے۔ اب اسی معیار کو، کیونکہ آج ہم اس عظیم شخصیت کے بارے میں گفتگو کر کے اپنے ناظرین کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ واقعی میں یہ سچے پکے عاشق رسول گزرے ہیں، آخر انہی کی نسبت ہم لوگ لے رہے ہیں، بالکل ہر ایک طریقے سے۔ تو اب ہمارے معاشرے کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے، ہر اعتبار سے، علمی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے اور تمام طریقے سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ آخر میں؟ جی میں پیغام یہی دینا چاہوں گا زی نیپال ٹی وی 4K ٹی وی کے حوالے سے کہ حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں عشق مصطفیٰ کی مستیاں چھلکائی ہیں وہاں علم دین پر بھی بہت روشنی ڈالی ہے، اور میرے رضا نہ صرف جو ہے کیا ہے دین کے معاملے میں تھے بلکہ جو ہے کیا دنیاوی معاملے میں بھی بہت زیادہ آپ علم رکھتے تھے۔ تو میں تمام ناظرین سے یہی کہنا چاہوں گا کہ عشق مصطفیٰ میں رہ کر کے اپنی زندگی گزاریں، مصطفیٰ کی سنتوں پر عمل کریں اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وابستہ رہیں، ان کے سلسلے سے جڑے رہیں، تو کیونکہ اگر ان کے سلسلے سے جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ ایمان و عقیدے کی سلامتی آپ کے ساتھ رہے گی، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے ہی ہماری ایمان کو بچایا ہے، ہمارے عقیدے کو بچایا ہے۔ جب لوگ حملہ کر رہے تھے تو کوئی نہیں بولا تھا، صرف اور صرف میرے اور آپ کے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت بولے تھے۔ اور میں اس زی نیپال کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کروں گا کہ یہ اس طریقے سے پروگرام کرواتے رہتے ہیں اور ہمارے ناظرین کو مطلب دکھاتے رہتے ہیں تاکہ ان کے دلوں میں بھی جذبہ عشق رسول پیدا ہو اور محبت علماء اہل سنت اور اولیاء اعظام پیدا ہو۔ اور بس آخر میں اپنی بات کو یہیں پر اختتام کروں گا کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے، ملک شکن کی ساہی
تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ ماشاء اللہ، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر کے ہمارے ناظرین کو کچھ رہنمائی فرمائی، اس کے لیے میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں، جزاک شکر اللہ۔ گزار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ दर्शक बिन तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ जी नेपाल 4K टेलिभिजन। अहिले हामीसँग हुनुहुन्थ्यो मुफ्ती जाफर रजा मिजबाही साहब, नाज़िम आला जामा मस्जिदका। हामीले केही कुराकानी उहाँसँग गऱ्यौँ। आउँदो साता नयाँ व्यक्ति नयाँ विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्म हेर्दै गर्नुहोला जी नेपाल 4K टेलिभिजन। म प्रस्तोता मोहम्मद जियाउल हक बिदा चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।